बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नक़ी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे कि PDM का जलसा जो मुल्तान में होने वाला है उससे पहले वहाँ पे क्या सूरत हाल है। वहाँ पे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे को गुज़िश्ता रोज़ गिरफ़्तार किया गया था, आज ज़मानत पर रिहाई हुई है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने ख़ुद भी गुफ्तगू की है और फिर जो जलसा होने वाला है उस हवाले से क्या इंतज़ामात हैं इसका जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि इस वक्त हमज़ा शहबाज और मियाँ शहबाज शरीफ की बिलखसूस पेरोल पर रिहाई का मामला, उनकी वालिदा के जनाजे में शिरकत के हवाले से जो इस वक्त एक तनाज़े की सूरत हाल अख्तियार कर चुका है, और फिर मरियम नवाज़ ने जो आज गुफ्तगू की है इसका जिक्र करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी इस वक्त उन्होंने ख़ुद को क्वारंटाइन कर लिया है और उन्होंने कहा है कि उनका कोरोना रिज़ल्ट जो पॉजिटिव आया है उस पर दुआएँ भी की गई। हम भी दुआ को हैं कि वो जल्द सेहतियाब हो जाएँ। इस हवाले से भी बात करेंगे और इसके साथ साथ OIC का इजलास हो रहा है जिसमें मकबूजा कश्मीर का मामला एजेंडे में शामिल नहीं है, इस पे भी गुफ्तगू की जाएगी। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो ये बात कि मुल्तान में क्या हो रहा है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि PDM ने हुकूमत मुखालफ एक तहरीक का आगाज़ किया तो हज़ब मुखालफ की 11 बड़ी जमातें, बड़ी छोटी जमातें उस इत्तेहाद में शामिल हैं और उस इत्तेहाद ने हुकूमत के ख़िलाफ़ महंगाई, बेरोज़गारी, गुरबत, मुआशी सूरत हाल से जो आम आदमी की परेशानी हैं उससे एक तहरीक का आगाज़ किया था और उन्होंने मुख्तलिफ़ शहरों का एक शेड्यूल दिया था कि जी फ़लाँ जगह पे होंगे। कुछ जगह पे हो गए, आपने देखा गुजरांवाला जलसा देख लिया, कराची वाला जलसा देखा, कराची में ख़ुद भी मौजूद था उस जलसे में, बहुत बड़ा जलसा था, कामयाब जलसे जा रहे हैं। फिर पेशावर वाला जलसा भी बहुत कामयाब था, ये हमारे कुछ दोस्त ये कहते हैं कि वो कामयाब नहीं था, लेकिन जब आप 5-10 किलोमीटर दूर कंटेनर लगा के बंद कर देंगे रास्ते तो फिर वहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। तो उसके बाद अब मुल्तान है, मुल्तान में जलसा होना है, मुल्तान के बाद लाहौर होना है। तो मुल्तान में जो जलसा हुआ है, हुकूमत उस जलसे को कराने की बजाय ये जलसा वो कर लें, वहाँ हुकूमत और मैं समझता हूँ कि अपोजिशन के दरमियान एक तनाज़ा पैदा हो रहा है और जिससे मसाइल बढ़ रहे हैं और ये हुकूमत के लिए शायद ठीक नहीं हो। अच्छा, इस पे ज़रा राय भी जान लेते हैं, ताज़ा तरीन हालात भी जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ मुल्तान एजाज़ तरीन साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एजाज़ तरीन साहब वक्त देने का। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज मुल्तान में जो कुछ होता रहा, आज भी वहाँ पे हिमायत में और कारकुनान की नारेबाजी सामने आई है, गुज़िश्ता रोज़ भी ये मंजर हमने देखा, साबिक़ वज़ीर आज़म ने भी गुफ्तगू की, क्या इस वक्त सूरत हाल है मुल्तान में PDM के जलसे के हवाले से? जी, PDM के जलसे के हवाले से जो है खासा तनाव है, क्योंकि ज़िला इंतज़ामिया ने आज वो दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है जो जलसे की इजाज़त के लिए पीपल्स पार्टी ने दी थी। आज वो डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने वो दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जब 2 रोज़ पहले जब PDM के रहनुमाओं ने किला कोना कासम बाग का विजिट किया, इस पर मुल्तान इंतजामिया ने उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया, कार्य सरकार में मुदाखलत और ताला तोड़कर स्टेडियम जाने के अंदर का। इसके साथ साथ जो है कल उन्होंने गुज़श्ता रोज रैली एक निकाली, रैली के लिए बाकायदा दरख्वास्त दी गई थी, लेकिन जिला इंतजामिया ने उन्हें रैली निकालने की इजाजत ना दी, जिस पर पीपल्स पार्टी और PDM में शामिल दीगर जमातों ने रैली निकाली। इस पर थाना चेलियत में SHO की मुद्दत में एक मुकदमा दर्ज किया गया जो 40-50 लोगों के खिलाफ था। इसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के 4 साहबजादे भी थे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा ख्वाजा रिजवान आलम थे, डॉक्टर जावेद सदीकी साबिक़ MPA, उस्मान भट्टी साबिक़ MPA, मुस्लिम लीग नून के साबिक़ MNA शेख तारिक रशीद, इनके साहबजादे हाशिम तारिक रशीद और मनव्वर एहसान कुरैशी हमारे मुल्तान के डिप्टी मेयर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, उन पर भी मुकदमा हुआ है। इसके साथ साथ खातून रहनुमा जो है पीपल्स पार्टी की कलसूम नवाज बलोच, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया था। आज जो है गिरफ्तार लोगों को अदालत में पेश किया गया, अदालत ने उनकी तमाम PDM के रहनुमाओं की जमानतें मंजूर कर ली। दूसरी तरफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि हमने अवाम से इजाज़त ले दी है, अगर हमें ज़िला इंतज़ामिया इजाज़त नहीं देती तो कोई बात नहीं, अवाम ने हमें इजाज़त दी है। 30 नवंबर को पीपल्स पार्टी किला कोना कासम बाग पर जरूर जलसा करेगी। दूसरी तरफ ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि कोरोना के बढ़ते हुए वाक़यात के पेश नज़र वो किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। एजाज तरीन साहब, ये बताएं कि कोरोना की जो सूरत हाल है, क्या उस जलसे की कोई हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं? जो अपोजिशन अपने तौर पर कुछ कर रही है, लोगों को बताया जा रहा है कि गैदरिंग में आए तो मास्क लगा के आए मुंह पे।
دیکھیں جی، پیپلز پارٹی چونکہ اس جلسے کی میزبان ہے اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی آج اپنے پیغام میں کہا ہے کہ حفاظتی اقدامات کر کے ایس او پیز کو فالو کریں، ماسک لگائیں، سینیٹائزر کا استعمال کریں اور جو بھی لوگ جلسے میں شریک ہوں وہ ایس او پیز کو ضرور فالو کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ کے سابق ایم این اے شیخ طاہر رشید جو ہے انہوں نے بھی اپنے کارکنوں سے کہا ہے کہ وہ جلسے میں شرکت کے لیے ایس او پیز کو فالو کریں، ماسک ضرور لگائیں اور سینیٹائزر کا بھی استعمال کریں۔ اسی طرح جے یو آئی سے کے جو رہنما ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ حفاظتی اقدامات کریں، ماسک لگائیں اور سینیٹائزر کا استعمال کر کے حفاظتی اقدامات کے ساتھ جلسے میں شریک ہوں۔ اچھا یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہمیں جلسے کی اجازت نہ دی گئی تو پورا ملتان جلسہ گاہ بن جائے گا، کیا ایسی ہو سکتی ہے کوئی صورتحال؟ جی دیکھیں، کیونکہ پیپلز پارٹی اس جلسے کی 30 نومبر کو جو قلعہ قوناق قاسم باغ پر جلسہ ہو رہا ہے اس کے لیے پیپلز پارٹی نے یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اگر ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ آج ڈپٹی کمشنر نے پیپلز پارٹی کی طرف سے جلسے کی اجازت کے لیے دی گئی درخواست کو مسترد کر دیا ہے اور جبکہ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ درخواست مسترد ہوگی، کوئی نہیں، ہم نے ہر حال میں قلعہ قوناق قاسم باغ پر پی ڈی ایم کا جلسہ کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ پشاور میں بھی کے پی کی حکومت نے اجازت نہیں دی تھی، پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا تھا۔ اسی طرح پیپلز پارٹی بھی یوم تاسیس کے موقع پر قلعہ قوناق قاسم باغ میں جلسہ ضرور کرے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ پی ایچ اے نے جو ہے قاسم باغ اسٹیڈیم گراؤنڈ میں پانی بھی چھوڑ دیا ہے اور سردی کا موسم ہے، وہاں جو ہے پانی لگایا جا رہا ہے۔ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ایچ اے کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر گراؤنڈ میں پانی لگایا جائے۔ بہت شکریہ اجاز ترین صاحب، آپ نے وقت دیا اور ہمیں حالات سے آگاہ کیا ہے۔ اجاز ترین صاحب، پانی بھی چھوڑا جا رہا ہے اسٹیڈیم میں، یہ تمام تر صورتحال ہے، لیکن آپ بھی ملتان سے ہیں، بلانگ کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں وہاں کی صورتحال، میرا تعلق بھی وہاں سے ہے، کہ وہاں کے کارکنان کتنی حد تک یہ حکومتی احکامات پر عمل درآمد کریں گے؟ دیکھیں نقی صاحب، میں آپ کو عرض کروں، میں پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کا طالب علم رہا ہوں۔ یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ ماضی میں بھی ایسے ہوتے رہے ہیں کہ جلسہ گاہ میں آپ پانی چھوڑ دیں، سانپ بھی چھوڑے گئے ہیں۔ اچھا، لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو تحریک چل رہی ہوتی ہے اس میں جان پڑ جاتی ہے، وہ تحریک اور تیز ہو جاتی ہے اور حکومت کے لیے جو مشکلات 2 ماہ بعد آنی ہوتی ہیں وہ فوراً آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ایسے اقدامات نہیں کرنے چاہیے۔ پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے جس میں احتجاجی تحریکیں چلتی ہیں وہ جب شروع ہوتی ہیں تو ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو وہاں جلسے کر لینا چاہیے۔ پشاور میں کر لیا نا اپوزیشن نے، کیا فرق پڑا ہے؟ اگر ملتان بھی کر لیں گے، لاہور بھی کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ 30 نومبر کو اس لیے کر رہی ہے کہ یہ وہ دن ہے، ان کا یوم تاسیس ہے جس میں ذوالفقار علی بھٹو نے اس پارٹی کی بنیاد رکھی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ ہر سال یہ جلسے کرتے ہیں، یہ کبھی کراچی میں، کبھی لاہور میں، مختلف جگہ پہ یہ کرتے رہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں پھر اب وہ پی ڈی ایم کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، تو اگر حکومت جس قسم اقدامات کر رہی ہے اور جس طرح ابھی ہمیں ہمارے بیورو چیف ملتان بتا رہے تھے کہ جی وہاں پانی بھی چھوڑ دیا گیا ہے اور اس کے بعد درخواست بھی مسترد کر دی، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے اقدامات سے ماضی میں اپوزیشن کی جو تحریکیں ہیں، اپوزیشن کے جو احتجاج ہیں ان میں شدت آتی ہے اور عوام زیادہ اپوزیشن سے جڑ جاتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ معاملات اور زیادہ آگے بڑھ جائیں اور معاملات سنگین ہو جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو، اپوزیشن کو، پی ڈی ایم کو یہ جلسہ کرنے کی اجازت دینی چاہیے، کیونکہ اگر یہ نہ دی اس سے تلخی بڑھ جائے گی۔ جی اچھا، اسی سے ریلیٹڈ یہ سوالات بھی بہت اہم ہیں کہ پشاور میں جلسہ ہوا، اس میں یہ صورتحال نہیں دیکھنے میں آئی، ملتان میں کیوں آ رہی ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، اس کا جواب لیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بریک سے پہلے ایک سوال چھوڑا تھا سجاد ترین صاحب میں نے، اور وہ یہی ہے کہ ظاہر ہے پی ڈی ایم کا یہ جلسہ ہونے والا ہے، لیکن پشاور میں بھی ایک جلسہ ہوا، وہاں پہ یہ الگ معاملہ ہے کہ تعداد کتنی تھی، کم تھی، زیادہ تھی، کیسے ہوا، مگر اتنا بڑا کوئی تصادم یا ایسا تنازع کی صورتحال وہاں پیدا نہیں ہوئی جلسے سے پہلے جو ہمیں یہاں پہ دیکھنے میں ملی ہے۔ اس کا میں آپ سے جواب لیتا ہوں۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور بالخصوص جو کوارڈینیٹ کر رہے ہیں جلسے کو، علی قاسم گیلانی صاحب، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم علی قاسم گیلانی صاحب۔ کال ڈراپ ہو گئی، جیسے رابطہ منقطع ہوا ہے، جیسے دوبارہ بحال ہوتا ہے ان سے بات کر لیتے ہیں۔ اگر وہ آ جائے تو پروڈیوسر صاحب بتا دیجیے گا، میں سجاد ترین صاحب آپ سے اس کا جواب لے لیتا ہوں۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، بات یہ ہے کہ جو حکومتیں آج تک آگے پیچھے ہوئی ہیں ان حکومتوں کے خلاف تحریکیں اگر پنجاب سے چلی ہیں اور پنجاب میں ہی زیادہ احتجاج ہوئے ہیں تو وہ حکومتیں گئی ہیں۔
اچھا. اور پنجاب میں کیونکہ ان کی حکومت ہے، اور پھر خاص طور پر پنجاب میں جو جنوبی پنجاب ہے، ہمارا سرائکی علاقہ جو ہے، وہاں پر بہت زیادہ حکومت کے خلاف لوگوں میں مایوسی پائی جاتی ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ اپوزیشن کے جلسے کرونا میں کامیاب کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو حکومتی معاشی پالیسی ہیں، عوام ان سے پریشان ہیں، معاشی صورتحال اچھی نہیں ہے. دیکھیں، عام آدمی کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ نواز شریف کے خلاف کیس ہوتا ہے، نہیں ہوتا، آصف زرداری صاحب کے خلاف کیس ہوتا ہے، نہیں ہوتا، وہ اندر ہیں، جیل میں ہیں، باہر میں. عام آدمی میں جواب لے لوں. قاسم گیلانی صاحب سے دوبارہ لائن پر آ گئے ہیں. بہت شکریہ علی قاسم گیلانی صاحب وقت دینے کا. ذرا آپ سے جاننا چاہیں گے آج جو کچھ ہوتا رہا ملتان میں اس وقت جو صورتحال ہے، اور یہ خبر بھی سامنے آئی کہ وہاں پہ جو درخواست دی گئی تھی پیپلز پارٹی کے جلسے کے حوالے سے وہ بھی مسترد کر دی گئی ہے، کیا لائے عمل ہے آئندہ کا؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر ملتان ہمیشہ سے ایک پرامن شہر رہا ہے، لیکن پولیس نے اس شہر کا امن تباہ کر دیا ہے. جس جگہ پہ، جس محلے میں پی ٹی ایم کی جماعتیں میٹنگز کر رہی ہیں، کارنر میٹنگز کر رہی ہیں، موبلائز کر رہی ہیں عوام کو، وہاں پر پولیس چھاپے مار رہی ہے. تقریباً 56 کے قریب پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز، ٹکٹ ہولڈرز اریسٹ ہو چکے ہیں. 60 کے قریب مسلم لیگ نواز کے یونین کاؤنسل کے ناظم اور کاؤنسلرز اریسٹڈ ہیں، اور JUIF کے بھی مرکزی امیر نہ صرف ملتان میں بلکہ خانیوال، لودھراں، دنیا پور، بہاولپور، بہاری، بوڑے والا، تمام علاقوں میں پولیس جو ہے وہ ہمارے کارکنوں کو، PDM کے ورکروں کو ہراساں کر رہی ہے. ان کو جیل تھانے لے کے جایا جا رہا ہے، اور وہاں پر ایک ان سے شیورٹی بانڈ سائن کروایا جا رہا ہے. اس کی تصویر میں آپ کو ابھی بھیج دیتا ہوں، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ PDM کے جلسے میں شریک ہوں گے یا لوگوں کو لے کے جائیں گے تو آپ کو 10 لاکھ روپے تاوان بھرنا پڑے گا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ملک میں 2 قانون لاگو ہوتے ہیں. یہاں پر PTI گجرانوالہ میں بھی جلسہ کرے، PTI ملتان میں بھی ریلی کرے تو ان کو اجازت ہے، لیکن PDM یا پاکستان پیپلز پارٹی کوئی جلسہ کرے، کارنر میٹنگ کرے تو اس پر پولیس چھاپے مار رہی ہے. اور ہمیں یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے، اس طرح کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کسی جلسے سے پہلے گیلانی صاحب سجاد ترین بول رہا ہوں، ہمارا تعلق بھی ملتان سے ہے. اب ملتان میں پہلے بھی پیپلز پارٹی بڑے بڑے جلسے کرتی رہی ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ پشاور میں ہو گیا جلسہ، گجرانوالے میں ہو گیا، کراچی میں ہو گیا، یہ ملتان کے لیے کیوں روکا جا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ملتان کا جلسہ ایک حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یہ جلسہ ایک بڑا ہائی سٹیک جلسہ بن گیا ہے کل کے بعد، کیونکہ جس طرح انہوں نے پرچے کیے ہیں، اور جو جھوٹے پرچے کیے ہیں وہ تو لوگ آج اس پہ ہنس رہے ہیں. تالا چوری کا پرچہ کروایا گیا ہے. جی، بکری چوری، بھینس چوری ہم نے سنا تھا، لیکن تالا چوری پہ پہلی دفعہ سنا ہے کہ جی پرچہ ہوا ہے. اور 18 گھنٹے میں 2 FIR میرے اوپر اور میرے 3 بھائیوں کے اوپر کی گئی ہیں. ہم ان حکومت کو بتا بھی چکے ہیں، اور یہ DC اور کمشنر صاحب کو بھی ہم انفارم کر چکے ہیں کہ ہمیں آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ہم صرف آپ کو انفارم کر رہے ہیں کہ 30 نومبر کو انشاءاللہ تعالی PDM کا جلسہ ہوگا، اور قلعہ کوہنہ قاسم باغ میں ہی ہوگا. مولانا فضل الرحمان صاحب کل تشریف لے کے آ رہے ہیں ملتان. مریم نواز صاحبہ کی بھی کنفرمیشن ہے، اور بلاول بھٹو صاحب بھی اس جلسے سے خطاب کریں گے. اور جہاں تک بات ہے کہ آگے کا لاہ عمل، وہ انشاءاللہ تعالی کل ایک میٹنگ ہونی ہے PDM کی، اس پہ ہم اپنے آگے کا لاہ عمل کا اناؤنس بھی کریں گے. اور ہم انشاءاللہ تعالی پرعزم ہے. یہ جو ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے ہیں پولیس کی طرف سے، اس سے ہمارے کارکنوں میں ایک اور جوش اور ولولہ جو ہے وہ، ابھی میں آپ کو تازہ ترین مثال دوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب ایک صوبائی حلقے کا کنونشن کر کے جیسے ہی گھر پہنچے ہیں تو پیچھے ہمیں اطلاع ملی کہ جس ٹکٹ ہولڈر عثمان بھٹی صاحب کے گھر پہ ایک یہ کارنر میٹنگ جو تھی، کنونشن تھا، وہاں پر پولیس نے چھاپا مارا ہے، اور عثمان بھٹی صاحب کو، جو کہ ہمارے ٹکٹ ہولڈر ہیں صوبائی حلقہ 216 سے، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. تو اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. اور اب بات مذمت سے آگے جانے والی ہے. اگر حکومت ان ہتھ کنڈوں سے باز نہ آئی تو ہم پھر اپنے ورکروں کو اور اپنے جو ہمارے جیالے ہیں ان کو ہم کنٹرول نہیں کر سکیں گے. پھر ملتان میں جلاؤ گھراؤ کی سیاست جو ہے
وہ شروع ہو جائے گی۔ گیلانی صاحب، اگر آپ کو قلعہ کونا قاسم باغ میں نہیں کرنے دیا جاتا جلسہ، تو کوئی متبادل جگہ آپ نے دیکھی ہوئی ہے؟ جی متبادل جگہ میرے پاس ہے۔ متبادل جگہ کا نام ہے قلعہ کونا قاسم باغ۔ چاہے جو بھی ہو جائے، جلسہ اب وہیں ہوگا، جلسہ ہر صورت وہیں ہوگا۔ بہت شکریہ علی قاسم گیلانی صاحب، اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی ہے۔ جی، متبادل جگہ بھی وہی ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ یہ بات یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس نقیص کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تصادم نہیں ہونا چاہیے، ان کو جلسہ کر دینا چاہیے، اجازت دے دینی چاہیے، اور ان کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ کرونا کے جو حفاظتی اقدامات ہیں وہ کر کے آئیں۔ نہیں، اگر یہ گارنٹی شورٹی بانڈ اگر وہ لکھوا رہے ہیں، میرے خیال میں شورٹی بانڈ میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ جناب اگر آپ ایس او پیز پر عمل درآمد کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس کے بعد گرفتاریاں ہو جائیں گی، بجائے اس کے کہ آپ تالا چوری کے پرچہ کا تالا چوری کا، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جلسے میں شرکت نہ کریں۔ دیکھیں، آپ خود جنوبی پنجاب ملتان سے ہیں، ہم وہاں لوگوں کو روکا نہیں جا سکتا۔ پچھلے جو الیکشنز تھے اور اس پہ جو کوسچن مارک آئے، وہ اسی وجہ سے آئے کہ جنوبی پنجاب میں ایسے لوگ ہار گئے جن کا مطلب ممکن ہی نہیں ہے الیکشن ہارنا، وہ کسی پارٹی میں ہوں نہ ہوں، اپنی ذاتی حیثیت میں لڑیں، وہ کینڈیڈیٹ وننگ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں جو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر تھے، اور وہ سارے کے ساروں کو جو ہے وہ شکست ہو گئی، تو جس کی وجہ سے پچھلے الیکشن پر جو ہے وہ سوالات اٹھے۔ جنوبی پنجاب میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے پاپولر ہے، بالکل صحیح بات ہے، سیٹیں انہوں نے جیتی ہوئی ہیں، لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ یہ اگر تناؤ ہوگا، کشیدگی ہوگی، تو صورتحال اچھی نہیں ہوگی، اور اس کے نتائج جمہوریت کے لیے بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ اچھا، دوسری جانب، ایک جانب یہ صورتحال ہے، دوسری جانب پے رول پر رہائی کا معاملہ ہے، وہ بھی معاملہ متنازع ہو گیا ہے کہ والدہ کے جنازے میں شرکت کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں پہلے رہا کر دیں، پہلے رہائی دے دیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ آئے گا تو اس وقت دیکھی جائے گی، اور پھر جنازے کے کارگو پہ آنے اور جہاز کے آنے، اور اس پہ بھی تنقید ہو رہی ہے۔ اچھا نقی صاحب، میں سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ آپ سوال نہیں کریں گے، کیونکہ جب آپ سوال کرتے ہیں تو تاریخ کا کوئی حوالہ دینا پڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں پہلے بھی بہت دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ جو کچھ پاکستان میں بھٹو خاندان کے ساتھ ہوا ہے، آپ یقین مانیں اگر اس کا 2% بھی اگر یہ شریف فیملی کے ساتھ ہو جائے، ان کی آنے والی 5 نسلیں سیاست نہیں کریں گی۔ اچھا، تو آصف علی زرداری صاحب کو جب پیرول پہ رہا کیا گیا ان کی والدہ کی دفعہ، تو اس وقت بھی صورتحال بہت تکلیف دہ تھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، یہ کیونکہ میں نے ماضی کا حوالہ دیا، اور اس وقت چلیں وہ بھی حوالہ دے دینا، حکومت کس کی تھی؟ وہ یہ میاں صاحبان کی تھی نا۔ ٹھیک ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میاں شہباز شریف کو، جیسے وہ مسلم لیگ نون والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو 2 ہفتے کے لیے پیرول پر رہا کر دیا جائے، تو کر دینا چاہیے۔ دیکھیں، ماں کا کوئی متبادل نہیں ہوتا، یہ بہت بڑا دکھ، بہت بڑا غم ہے شریف فیملی پر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کو بڑا دل کرنا چاہیے، اور ان کو چاہیے کہ ان دونوں کو جو ہے، اگر وہ 2 ہفتے کا کہہ رہے ہیں تو 2 ہفتے گزرتے کون سا پتہ چلے گا، ان کی ماں جو ہیں اس دنیا میں نہیں ہے، ان کی ماں چلی گئی ہے، بہت نقصان ہوا ہے، یہ کر دینا چاہیے۔ یہ ایک جہاں اتنا آپ نے کام کیا، دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا نا کہ جی میں نے انسانیت کے ناطے پرائم منسٹر نواز شریف کو باہر بھیج دیا۔ سر یہی سوال میں آپ سے کرنے والا تھا، ابھی چونکہ میں بریک کی طرف بڑھنا ہے، یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس وقت بھی اخلاقی بنیادوں پر اور انسانی بنیادوں پر بھیجا گیا تھا میاں صاحب کو، پھر ہم ہی بیٹھ کر تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ آج آپ کہتے ہیں ملتان میں بھی جلسہ کرنے دیں، ان کو بھی پے رول پہ پہلے رہائی دے دیں، یہ سارے مطالبات مان لے حکومت، تو پھر اس کا مطلب ہے حکومت بالکل غلط سٹینڈ کر رہی ہے۔ ناظرین، اس کا جواب لیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کر رہے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال اور بالخصوص جو میاں صاحبان کی پے رول پر رہائی کا معاملہ ہے۔ سجاد ترین صاحب، بریک سے پہلے یہ سوال آپ کے لیے میں نے چھوڑا تھا، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت پے رول پر رہائی کی جو بات ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے نا کہ جب وہ آئیں گی تو اس کے بعد رہائی ہو جائے گی، وہ جنازے میں شرکت کر لیں، تو اس کو اتنا متنازع کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اگر یہ بات ہے تو پھر وہ اخلاقی والا، آپ نے وہ پہلے کہا اخلاق کے طور پر بڑے میاں صاحب کو بھی انہوں نے جانے دیا تھا، اور اس کے بعد آج ہم اور آپ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں تو حکومت نے کیا، اور حکومت کی بہت بڑی غلطی ہے۔ نہیں، دیکھیں وہ حکومت نے کیا تھا، میں نے اور آپ نے تو نہیں کیا نا، لیکن ہم یہ بھی تو کہہ رہے تھے نا کہ انسانی بنیادوں پر جانے دینا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے یہاں بتایا تھا، اس دن میں کورٹ میں تھا، جسٹس اطہر، ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں اطہر منالہ، انہوں نے سیکرٹری داخلہ سے یہ بات پوچھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم ان کی ضمانت لے بھی لیں تو ای سی ایل سے تو آپ نے نام نکالنا ہے نا۔ جی، بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کو جانے دیا وہاں، اب تو ان زیادہ اس سے بڑا غم ہے اب ان پر کہ ان کی والدہ فوت ہو گئی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اب بھی بڑا دل کرنا چاہیے، اور ان کو 2 ہفتے کی پیرول پر رہائی کر دینی چاہیے۔ مریم نواز صاحبہ نے آج بیان دیا ہے کہ چوہوں کا بچا ہوا کھانا مجھے دیا جاتا تھا، دوائیں، میں فنگس والی دوائیاں دی جاتی تھیں۔ میں سمجھتا ہوں ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے،
ایسا سلوک تو جنگی جرائم کے جو ملزمان ہیں ان کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا. کھانا تو کم از کم ٹھیک دیا جاتا ہے نا. تو حکومت کو چاہیے کہ مقدمات بنائیں, عدالتوں میں جائیں, ثابت کریں, ان کو سزائیں دلوائیں, لیکن اس طرح نہ کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ کم از کم انسانوں جیسا سلوک کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے, یہ ایک بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. تھوڑا سا ذرا ذکر کرتے ہیں آج گلگت بلتستان کا. انتخابات کے بعد وہاں جو بھی سچویشن رہی وہ ہم ذکر کرتے رہیں گائے بگائے, لیکن آپ کے علم میں ہے کہ آج اسپیکر منتخب کیے گئے ہیں. اس سے پہلے حلف برداری کی تقریب بھی ہوئی ہے, آئندہ بھی ظاہر ہے وہ ہوگی, اور اس میں امجد علی زیدی صاحب جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. اس کے علاوہ وہاں کی وزارت اعلیٰ کے لیے بھی 2 نام سامنے آئے ہیں, اور اس پہ آج جو ہے مشاورت ہے وزیر اعظم سے. تو آج شاید رات میں لیٹ نائٹ تک یہ بھی نام فائنل ہو جائے. تو گلگت بلتستان کا یہ منظرنامہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں کہ گلگت بلتستان میں جس طرح پی ٹی آئی میں لوگ شامل کرائے گئے, اور جس طرح پریشر رکھ کے الیکشن جتوایا گیا, اور جس طرح بلاول بھٹو زرداری نے الزامات لگائے, اور جس طرح مریم صاحبہ نے لگائے, اور ساری اپوزیشن نے لگائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوں گی جیسے یہاں ہوئی ہیں. اور وہ حکومت بھی پہلے آپ دیکھیے گا کہ ان کے خود جو ہے جو ان کے لوگ جیتے ہوئے ہیں ان کے درمیان وزارتوں پہ تنازع ہوگا, چیف منسٹری پہ بھی تنازع ہوگا, اور ایسی بہت ساری چیزیں جو ہیں نا, وہ ہو سکتا ہے کہ شروع میں چیزیں ایسے لگیں کہ جیسے نارمل ہو رہی ہیں, لیکن آپ دیکھیے گا کہ چند مہینوں کے بعد صورتحال, کیونکہ جو ایک پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں, جس میں ایک پارٹی ہوتی ہے, ایک ڈسپلن ہوتا ہے, وہ ایک اور چیز ہوتی ہے. اب جیسے پی ٹی آئی میں آپ دیکھ لیں, آدھی سے زیادہ پی ٹی آئی یہاں اسلام آباد میں جو حکومت کر رہی ہے اس میں وہ لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, اور نون لیگ کے لوگ ہیں, کچھ کاف لیگ کے لوگ ہیں. تو یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے ادھر تھے, آج ادھر ہیں, جن کے آپ نون لیگ کی میجورٹی میں پھر آزاد. تو ایسی صورتحال میں نا زیادہ عرصہ کوئی بہتر, میرا نہیں خیال کہ کوئی بہتر پرفارم کر پائیں گے. مسائل ان کے لیے درپیش ہوں گے ان کو بھی. لیکن اس وقت بظاہر ہے وفاق میں سپورٹو حکومت جب ہوتی ہے, جیسے اب ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں, گو کہ وسیم اکرم پلس نہ صحیح, اور ان کو زبانی طور پر ہی کہا جائے عثمان بزدار صاحب کو, لیکن پنجاب کو وزیر اعظم چلا رہے ہیں, تو جی بی کو بھی چلا لیں گے. اس میں کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ اگر سارا کام پرائم منسٹر نہیں کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے, وہ چاہتے ہی ہے, پھر ٹھیک ہے, پھر یہ سارا آئین اور قانون جو ہے پھر اس کو ایک جگہ رکھ دیا جائے, اور پھر ٹھیک ہے پرائم منسٹر یہاں سے سارے آئینی طریقے سے ہی ہوگا نا, غیر آئینی طریقے سے تھوڑی چلایا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, اگر آپ کسی بھی چیف منسٹر کو خود مختار نہیں کرتے, وہ اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر سکتا, تو اس کی کارکردگی کا حال یہی ہوتا ہے جو عثمان بزدار کا ہے. کہ پرائم منسٹر جاتے ہیں, جو آئی جی تبدیل ہو جاتا ہے, چیف سیکرٹری تبدیل ہو جاتا ہے, وہ اپنی ٹیم ہی نہیں بنا پائے. آپ انعام غنی صاحب ہمارے دوست ہیں, ان کے علاوہ آپ باقی جتنے آئی جیز ہیں دیکھیں کتنے 2 مہینے بعد جو تبدیل ہوتے رہے ہیں. اتنا بڑا صوبہ ہے, 12 کروڑ کی آبادی ہے پنجاب کی, اور وہاں پر جو ہے آپ مجھے بتائیں, ایک آپ آئی جی لگاتے ہیں, اس کو نیچے ٹائم چاہیے نا کہ اپنی ٹیم بنائے, اور کرائم پر جو ہے وہ توجہ دے, اور کرائم کنٹرول کرے, اور کرائم. دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, دنیا بھر میں جرائم ہوتے ہیں, نیو یارک میں ہوتے ہیں, لنڈن میں ہوتے ہیں, جرائم تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, وارداتیں بھی ہر جگہ پہ ہوتی ہیں, لیکن ان کو کوئی کنٹرول کیا جاتا ہے, کوئی ایسا نظام بنایا جاتا ہے. جو پولیس والا آئی جی جو ہے وہ ابھی اپنی ٹیم ہی نہیں بنا پاتا, لوگوں کو دیکھ نہیں پاتا, تو اس کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے, دوسرا آ جاتا ہے. تو اس طرح نہیں چلتے. تو یہی آپ کہتے ہیں پریکٹس ریپیٹ ہوگی گلگت بلتستان میں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آپ نے خود مجھے یہ کہا کہ جیسے وہ وہاں چلا رہے ہیں, اگر اسی طرح وہ ادھر چلائیں گے نقی صاحب, تو پھر وہی نتائج ہوں گے جو پنجاب میں ہیں. پنجاب کیونکہ بڑا آبادی کا ہے, وہاں زیادہ لوگ شور احتجاج اور متاثرین ہیں, اور پرفارمنس ہمیشہ تاریخی ہو سکتا ہے کہ گلگت کی شاید اس طرح میڈیا پہ نہ آئے جس طرح پنجاب کی آتی ہے. لیکن یہ بھی تو تاریخی حوالے جیسے آپ دیتے ہیں کہ ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں جس کی حکومت ہو وفاق میں مضبوط ہوتا ہے, پھر وفاق اور پنجاب جو ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے ہیں. ہم نے ریسنٹ ہسٹری میں تو یہی دیکھا ہے, اور دونوں ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو رہے ہیں. تو اس میں آج نیا کیا ہو گیا؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, پنجاب تو یہ ایسا نیا نہیں ہوا کچھ بھی, لیکن آپ نے کیونکہ اس کا گلگت بلتستان کا حوالہ دیا, اور ساتھ آپ نے جو ہے پنجاب کی بات کی, تو میں یہ عرض کروں نا کہ پنجاب کا جو ہے وہ کوئی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے. تو اگر آپ اسی تناظر میں گلگت کو دیکھیں گے اور چیف منسٹر کو, تو پھر ان کی بھی تو پرفارمنس ایسے ہی ہوگی. اس حوالے سے پنجاب کی بات کی ہم نے. ٹھیک ہے. اچھا, اسی کے ساتھ اس سے بڑا ایک اہم قومی معاملہ جو ہے, ظاہر ہے کشمیر ہماری شہر کی حیات ہے, اور ہمیشہ سے ہم یہ بات کرتے ہیں, اور مسلم امہ میں بھی ہم نے ہمیشہ اخوت اور بھائی چارے کی بات کی. دنیا کے کسی کونے میں کسی مسلم ملک پر کوئی پریشانی آئی تو پاکستان جو ہے وہ آواز بلند کرتا ہے, یہاں کے لوگ بڑی شد و مد سے بات کرتے ہیں. مسلم امہ کے حوالے سے بڑا پلیٹ فارم OIC کا بالخصوص عرب ممالک اس میں شامل ہیں, وہ ہو رہا ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس بار کشمیر کا ایجنڈا اس میں شامل ہی نہیں ہے. گیلانی اپنا محترم نقی صاحب, میں آپ کو عرض کروں کہ ایک دفعہ میں ایک نیوز پیپر کے لیے یوسف رضا گیلانی صاحب کا انٹرویو کر رہا تھا جب وہ پرائم منسٹر نہیں تھے.
تو میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ جی آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کو وزارت خارجہ سے کیوں علیحدہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یار میں کیونکہ پرائم منسٹر تھا، مجھے تمام وزراء کی کارکردگی دیکھنے اور مانیٹر کرنے کا موقع ملتا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کون سا بہتر ہے، تو وہ کوئی بہتر وزیر خارجہ ثابت نہیں ہوئے۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ شاید وہ کسی غصے کا اظہار کر رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے کوئی ان سے ذاتی عداوت ہو۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 2-2.5 سال میں جو ان کی کارکردگی رہی ہے وہ ہمارے وزیر خارجہ کی، میں سمجھتا ہوں وہ ایک ناکام وزیر خارجہ۔ پاکستان کی جب ہسٹری لکھی جائے گی اور اس میں وزارت خارجہ کا جب ذکر آئے گا، اور ان وزارت خارجہ کے جب لوگوں کی لسٹ بنے گی، کہاں ذوالفقار علی بھٹو جیسا آدمی ہوگا اور کہاں شاہ محمود قریشی جیسے آدمی ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر خارجہ کا جو کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کر پائے۔ اب کیوں نہیں کر پائے، اس پہ اگر آپ کسی وقت ایک پروگرام رکھیں گے تو اس پر پورے پروگرام میں بات، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پرفارمنس اس لیے اچھی نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھنے میں بہت تاخیر کر دیتے ہیں۔ جیسے مودی کا آپ دیکھ لیں، مودی جب آیا تو ان کی جو پارٹی ہے اس کا جو منشور ہے، اس منشور میں یہ تھا کہ وہ کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کر دیں گے، لیکن اس دوران ہماری وزارت خارجہ اور وزیر خارجہ نے کیا کیا؟ وہ آپ کے سامنے کچھ نہیں کیا، زیرو۔ پھر اس کے بعد جب اس نے دونوں سٹیٹس ختم کر دیے 5 اگست کو پچھلے سال، 2 سال اب تو ہونے والے ہیں، وہ انہوں نے جب ختم کیا تو اس کے بعد ہمارے وزارت خارجہ کی کیا کارکردگی رہی ہے؟ آپ دیکھیں مسلم امہ میں ہماری صورتحال یہ ہوگی ہے کہ ایران ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا رہا، اور نہ صرف کندھے سے کندھا بلکہ اس نے چاہ بہار سے انڈیا کو آؤٹ کر دیا، انڈیا کو بھی نکال دیا۔ پیچھے وجہ یہی کشمیر کی تھی۔ اچھا، اس کے بعد ترکی اور انڈونیشیا ہمارے ساتھ کھڑا رہا۔ آپ یہ بتائیں ملیشیا، اس کے علاوہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارے عرب دوست ہیں جن کے لیے ہم مرنے جینے کے لیے تیار رہتے ہیں، کیا سعودی عرب جو ہے اس نے ہمارا ساتھ دیا؟ کیا یہ ہماری ناکامی نہیں ہے کہ ہمارے جو عرب دوست ہیں جن کے لیے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، وہ جب وقت آیا ہمارا ساتھ دینے کا تو انہوں نے اپنے مفادات دیکھے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب دنیا میں اب لیڈرشپ تبدیل ہو گئی ہے، اب نئی لیڈرشپ آ گئی ہے، ینگ لوگ آ گئے ہیں، وہ اپنے مفادات دیکھتے ہیں۔ اور یہ کیونکہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ دنیا جو ہے یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں ہر حکومت اور ہر حکومت کے حکمران جو ہوتے ہیں وہ اپنے ملک اور اپنے مفادات دیکھتے ہیں۔ اسی وجہ ہم OIC کے ایجنڈے پر نہیں ڈال سکے، خود AIC کو اسپیشلی ہم نے اس پہ ایک علیحدہ سے ایک اجلاس کروایا تھا، ہماری وزارت خارجہ نے اس پہ بڑی بات کی تھی شاہ محمود قریشی صاحب نے کہ اسے کامیابی قرار دیا تھا۔ اسے تو کامیابی قرار دیا تھا، لیکن آج آپ نے خود ہی کہا نا کہ وہ ایجنڈے میں شامل نہیں ہے۔ تو اگر ایجنڈے میں شامل نہیں ہے تو کیا یہ وزارت خارجہ کی ناکامی نہیں ہے؟ پرائم منسٹر کو چاہیے کہ یہ وزارت خارجہ پر کوئی توجہ دیں، جو دینے والی بات ہے، اور اگر شاہ محمود صاحب پرفارم نہیں کر سکتے تو کسی اور۔ وقت ختم ہو گیا ہے، بالکل وزارت خارجہ پہ توجہ دیں وزیر اعظم صاحب، صرف ترجمان تبدیل نہ کیے جائیں۔ اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔